अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और करम है कि आज हम कुरान करीम का तर्जुमा और उसकी मुख्तसर तफसीर का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। वैसे तो कुरान करीम इस दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुनिया की करोड़ों मस्जिदों में करोड़ों मुसलमान अपनी हर नमाज की हर रकात में इसकी तिलावत कर रहे हैं और इस दुनिया में करोड़ों बच्चे मदरसे में इसकी तालीम हासिल कर रहे हैं। मगर एक सबसे बड़ी अफसोस की बात यह भी है कि ये दुनिया की एक वाहिद किताब है जो सबसे ज़्यादा बिना समझ के पढ़ी जाती है और उसका नुकसान यही हो रहा है कि हम असल दीन को छोड़कर, यानी जो दीन अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचाया, हम उससे दूर जाते जा रहे हैं और बर्बादी की तरफ जाते जा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू फ़िस्सिल्मी काफ़ा, कि ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मगर हम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल कब होंगे? जब हमें इस इस्लाम का एक बेसिक नॉलेज होगी, एक बेसिक इल्म होगा। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछें कि वो दीन को सीखने के लिए कितना टाइम निकालते हैं। इस साल या इस महीने में ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि हम किसी उलमा के पास जाके बैठे हों, या हमने किसी मुफ्ती से कोई मसला पूछा हो, या हमने दीन सीखने की थोड़ी भी कोशिश की हो। और जो हम दीन के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम असल दीन को छोड़कर सिर्फ बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। ऐसी बर्बादी कि ना ही हमें इस दुनिया में कुछ हासिल होना है और इस दुनिया में अगर कुछ फ़ायदा हो भी गया तो आखिरत में हम बहुत भारी नुकसान उठाने वाले हैं। तो अल्लाह तो कुरान करीम में फरमा रहा है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, मगर हम सब मुसलमानों ने अपने अपने सिर्फ काम का दीन उठा लिया है। जो हमारे मतलब का दीन है, वाकई दीन हमने छोड़ दिया है। क्या आप जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की सेम कंडीशन थी जो आज हमारी इस वक्त कंडीशन है? तो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया कि क्या तुम हमारी किताब के कुछ हिस्से पर ईमान रखते हो और कुछ से इनकार करते हो, तो इसकी सज़ा यही होगी कि तुम्हें दुनिया में ज़िल्लत भरी ज़िंदगी मिलेगी और आखिरत में तुम्हें बदतरीन अज़ाब की तरफ धकेल दिया जाएगा। सही मायनों में आज ये आयत मुसलमानों के ऊपर पूरी फिट बैठती है। आखिरत में जो फैसला होगा वो किसी भी ज़बानी जुमले या किसी दावे पर नहीं होगा, वो फैसला होगा अमल पे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हारा आमाल नामा तुम्हारे हाथ में दिया जाएगा। वो हमारा आमाल नामा होगा, वो हमारा जुमला नामा नहीं होगा। जो हमने दुनिया में जुमले मारे होंगे, जो दावे किए होंगे, अगर हमारे दावे सच्चे हैं तो हमें इस पर अमल करके भी दिखाना है, जिसमें इंशाअल्लाह दुनिया में कामयाबी तो है ही और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाबी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है और रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि या रब, मेरी कौम इस कुरान को बिल्कुल पीछे छोड़ बैठी थी। वैसे तो कौम से मुराद काफिर लोग हैं, मगर हम मुसलमान के लिए भी ये डरने का मुकाम है, क्योंकि असल में हम मुसलमानों ने भी कुरान को छोड़ रखा है। ऐसा ना हो कि हम इस संगीन जुमले की मिक़दाद बन जाएं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात के बजाय हमारी शिकायत पेश कर रहे हों। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान तुम्हारे हक़ में या तुम्हारे ख़िलाफ़ हुज्जत है। यानी जो लोग कुरान करीम पढ़कर उस पर अमल करेंगे तो कुरान करीम आखिरत के दिन उनके हक़ में गवाही देगा, और जो लोग कुरान करीम को छोड़कर अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीकर इस दुनिया से जाएंगे तो कुरान करीम उनके ख़िलाफ़ हुज्जत होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि वो क़यामत के दिन कुरान पढ़ने वालों को और उस पर अमल करने वालों की सिफारिश करेगा। यानी अगर हम कुरान पाक पढ़ेंगे, उस पर अमल करेंगे, तो कुरान पाक ख़ुद हमारी सिफारिश करेगा अल्लाह के सामने इंशाअल्लाह क़यामत के दिन। मगर हम सब मुसलमानों को शैतान ने एक ऐसे वसवसे में डाल दिया है कि हमें लगता है कुरान करीम पढ़ना बहुत मुश्किल है, मगर ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और शुक्र है कि अल्लाह ने हमें बड़े बड़े उलमा दिए हैं और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इसका हिंदी में उर्दू में तर्जुमा लिखा हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम में फ़रमाता है कि हकीकत यह है कि हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है। अब कोई है जो नसीहत हासिल करे? अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है कि मोमिन तो वो लोग हैं जिनके सामने अल्लाह का ज़िक्र होता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो आयतें उनके ईमान में और तरक्की देती हैं और वे अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। हम जब भी सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं तो हम अल्लाह से सीधा रास्ता तो मांगते हैं कि एहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, लेकिन ये सीधा रास्ता हमें कब पता चलेगा? ये सीधा रास्ता क्या है? जब हम कुरान करीम को समझ के पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फ़रमाता है कि हकीकत तो ये है कि कुरान वो रास्ता दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सीधा है, और जो लोग इस पर ईमान लाकर नेक अमल करते हैं उन्हें खुशखबरी देता है, उनके लिए बड़ा अज्र है। जब इंतकाल के बाद एक मोमिन इंसान को कब्र में डाला जाएगा और उससे फरिश्ते आके सारे सवाल करेंगे और वो उन सवालों का सही सही जवाब देकर कामयाब हो जाएगा, तो फरिश्ते उससे एक सवाल पूछेंगे
کہ تجھے اس باتوں کا علم کہاں سے ہوا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، اس پہ ایمان لایا تھا اور اس کی تجدید کی تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ کامیابی ہمیں جب ملے گی جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور وہیں دوسری طرف بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جب کافر یا منافق ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا اور وہ کہے گا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو وہی کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے، تو اس سے کہا جائے گا کہ تو نے خود جاننے کی کوشش کیوں نہیں کی اور تو نہ سمجھنے والوں کی رائے پر کیوں چلا، اور پھر اس کے اوپر عذاب قبر شروع ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آج سے ہم قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنے کی سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ایک مین بات میں آپ سے یہ بولنا چاہوں گا کہ الحمدللہ رمضان شریف شروع ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ میری کوشش یہی رہے گی کہ میں روز 20 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے پوسٹ کروں۔ تو آپ سب اپنا تھوڑا سا ٹائم نکال کر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر انشاءاللہ ہم روز 20 آیتیں کمپلیٹ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عید آنے تک انشاءاللہ ہماری سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، سورہ آل عمران کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، اور انشاءاللہ عید آتے آتے ہم سورہ نساء تک پہنچ جائیں گے۔ صرف آپ کو اپنا تھوڑا سا ٹائم نکالنا ہے۔ میں روز 20 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر ڈال کر یوٹیوب پہ ڈال کر میں آپ کو جو بھی ہے لنک شیئر کر دیا کروں گا، یا آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ تو اللہ سے پوری امید ہے کہ اگلے رمضان شریف ہونے سے پہلے الحمدللہ ہم سب پورا قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں بہت تبدیلی لائے گا، اور ہمارے دین کا علم بھی کافی بڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمیں اس کو پڑھ کے سمجھنے اور سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کر کے دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ویسے تو میں روز 20 آیت ڈالوں گا، لیکن آج بات کافی لمبی ہو چکی ہے کیونکہ آج تھوڑا انٹرو بھی تھا۔ تو انشاءاللہ آج ہم سے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں گے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا تعارف۔ سورہ فاتحہ نہ صرف قرآن کریم کی موجودہ ترتیب سے سب سے پہلی صورت ہے، بلکہ یہ وہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کوئی بھی صورت پوری طرح سے نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ بعض صورتوں کی کچھ آیتیں آئی تھیں۔ اس صورت کو قرآن کریم کے شروع میں رکھنے کی منشا بظاہر یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم سے ہدایت یعنی صحیح راستہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے سب سے پہلے اپنے خالق یعنی پیدا کرنے والے مالک کی صفات کو مانتے ہوئے اور قبول کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ایک حق کے طلبگار کی طرح اسی سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ چنانچہ اس میں بندے کو وہ دعا سکھائی گئی ہے جو ایک حق کے طلبگار کو اللہ سے مانگنی چاہیے، یعنی سیدھے راستے کی دعا۔ اس طرح اس صورت میں صراط مستقیم یا سیدھے راستے کی جو دعا مانگی گئی ہے، پورا قرآن اس کی تشریح ہے کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز ناقص ہے، یعنی وہ نماز پوری نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے بیچ آدھی آدھی تقسیم کی ہے، اور میرے بندے نے جو مانگا اس کا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کری، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اور پھر جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک بار فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے معاملات میرے سپرد کیے، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا ہے، جو میرے بندے نے مانگا اس کا ہے۔ اور جب بندہ فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کا ہے جو اس نے مانگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویسے تو قرآن پاک کی آیت نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی ایک آیت کی تعمیل میں یہ جملہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم کی سورت نمبر 16 آیت 98 میں فرماتا ہے فَإِذَا قِرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب کبھی بھی تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ ہمیں یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کا پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اس حکم کی تعمیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ یہ تعلیم ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ جب انسان قرآن پاک کی تلاوت کرے یا اسے سمجھنے کی کوشش کرے تو وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہو، وہ صحیح طریقے پر ہو، اس کے آداب کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے دل میں کوئی ایسی بات ڈالے یا کسی ایسے کام کے آمادہ کرے جو قرآن کریم کی تلاوت کے ادب کے خلاف ہو اور قرآن کی حرمت کے منتفی ہو اور قرآن کریم کے صحیح مفہوم کو سمجھنے میں دشواری پیدا کرے، اور اسے پڑھنے سے ایک سنت بھی ہماری ادا ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی بھی کوچکا لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ مطلب شیطان ہمیں جب بھی بہکائے، ہمیں ایسا لگے کہ ہم یا تو زیادہ غصے کی طرف جا رہے ہیں یا کسی گناہ کی طرف جا رہے ہیں، تو ہمیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری شیطان سے حفاظت کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ تفسیر۔ عربی کے قاعدے سے رحمان کے معنی وہ ذات ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو، یعنی اس کی رحمت کا فائدہ سب کو پہنچتا ہو، اور رحیم کے معنی وہ ذات جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں سب کو پہنچتی ہے، اس میں مومن کافر سب فیضیاب ہو کر رزق پاتے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور آخرت میں اگرچہ کافر پر رحمت نہیں ہوگی لیکن جس کسی پر بھی یعنی مومنوں پر ہوگی تو مکمل ہوگی۔ نعمتوں کے ساتھ کسی کو تکلیف کا کوئی اندیشہ تک نہیں ہوگا۔ رحمان اور رحیم کے معنی میں جو فرق ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے رحمان کا ترجمہ سب پر مہربان اور رحیم کا ترجمہ بہت مہربان کیا گیا ہے۔ تو رحمان اور رحیم کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اللہ کی رحیمی اور کریمے کا فائدہ کس طرح کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں کچھ حدیثوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو عرش پہ اپنے پاس لکھ لیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کہتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کو تکلیف میں ڈالیں گے اللہ قیامت کے دن انہیں تکلیف میں ڈالے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے بیچ تعلقات اچھے رکھو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اور یہاں پر ہم ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں جو اس لحاظ سے بہت بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا ہمارے نزدیک مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس نہ دھرم ہو نہ ساز و سامان کا کوئی سامان ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، جھوٹا الزام لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، خون بہایا ہوگا یا اس کو مارا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو دیا جائے گا، یعنی اس کو دیا جائے گا جس کے اوپر جو بھی ظلم ہوا ہے، اور جو بھی اس کے ذمے ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، تو اس کے گناہوں کو لے کر اس پہ ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اگر آپ کسی بلڈنگ کی تعریف کریں گے تو اصل میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے، لہٰذا اس کائنات میں جس بھی چیز کی تعریف کی جائے آخرکار وہ اللہ کی ہی تعریف ہے، کیونکہ وہ چیز اسی نے بنائی ہوئی ہے۔ تمام جہانوں کا پروردگار کہہ کر اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے، انسانوں کا جہان ہو یا جانوروں کا، بے جان چیزوں کا جہان ہو یا پیڑ پودوں کا، آسمانوں کا جہان ہو یا ستاروں کا، سیاروں اور فرشتوں کا، اور ان جہانوں میں جو کوئی چیز بھی قابل تعریف ہے وہ اللہ کی تخلیق یعنی بنانے اور پیدا کرنے اور رب ہونے کی شان کی وجہ سے ہے۔ رحمان اور رحیم کا ترجمہ و تفسیر ہم حال ہی میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے اسے یہاں بھی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جو روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تفسیر: روز جزا کا مطلب وہ دن ہے جب تمام بندوں کو اس کی دنیا کے لیے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یوں تو روز جزا سے پہلے بھی کائنات کی ہر چیز کا اصلی مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ روز جزا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہونے کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو بہت سی چیزوں کا مالک بنایا ہوا ہے۔ یہ ملکیت اگرچہ ادھوری ہے اور عارضی ہے، پھر بھی ظاہری صورت کے لحاظ سے ملکیت ہی ہے، لیکن جب قیامت کے دن یعنی جب جزا اور سزا کا مرحلہ آئے گا تو یہ ناقص اور عارضی ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یعنی کوئی ایک چندی کا بھی مالک نہیں ہوگا آخرت کے دن۔ اس وقت ظاہری ملکیت بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں بندوں سے کہلوایا جا رہا ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہاں کسی کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ دنیا میں تو ہم دوسروں سے مدد مانگتے ہیں، یہاں مدد سے مراد وہ دعا ہے جو ہم اللہ سے غیبی مدد کے طور پہ اللہ سے دعا میں مانگتے ہیں۔ دنیا کے لوگوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسباب کی دنیا کی مدد ہوتی ہے۔ اس کی اجازت ہمیں خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اسلام میں دعا اللہ کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے کہ اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں، پکارنے والا جو مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اسے جواب دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بات اور فرمائی کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ہم ان تک سے خوب واقف ہیں، اور ہم ان کی شہ رگ یعنی جو ہمارے گلے میں جو مکھیہ رگ جس ہم کو کہتے ہیں، جو سینٹر میں رگ ہوتی ہے، ہم اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا صرف اور صرف اللہ سے کہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جس پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ کہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ہمیں یہاں پر کیا دعا سکھائی جا رہی ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اور ان لوگوں کے راستے کی جس پر تو نے انعام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے کن لوگوں پر انعام کیا، تو اس کا جواب ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہے کہ اللہ نے کن لوگوں پر انعام فرمایا ہے۔ اس میں سے ہیں سب سے پہلے انبیاء، پھر ہیں صدیقین، پھر ہے شہداء اور صالحین، اس کا مطلب جو نیک لوگ ہیں، اور وہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان 4 طرح کے لوگوں میں شامل ہوگا قیامت کے دن۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 4 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، تو وہ 4 لوگ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے تو ہے پیغمبر۔ پیغمبر تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پیغمبر اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اس میں مجھے زیادہ ڈیٹیل میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ جو آئے ہیں وہ ہے صدیقین۔ تو صدیقین کا مطلب ہوتا ہے بالکل سچا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں صدیقین سے مراد وہ علماء ہیں جن کا علم ان کے عمل کے مطابق ہو، مطلب جو بھی ان کو علم ہو اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہوں، اور وہ علم وہ لوگوں کو دیتے بھی ہوں۔ کیونکہ آپ کو معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کے پاس علم تو ہے مگر وہ اس پر عمل نہیں کرتے، جو بات وہ دوسروں کو بتاتے ہیں وہ خود پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے کہ جن کے پاس غلط علم ہے اور وہ لوگوں کو غلط ہی علم دے رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے صدیقین کے درجے میں نہیں آئیں گے۔ صدیقین کے درجے پہ وہی علماء آئیں گے جن کے پاس سچا یعنی قرآن کریم کا، شریعت کا، حدیثوں کا علم ہو، اور وہ اسی علم پر عمل بھی کر رہے ہوں، اور وہی وہ علم جو ہے لوگوں میں پھیلا رہے ہوں۔ ان لوگوں پر بھی اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور 3rd نمبر پر آتے ہیں شہداء۔ شہداء کا مطلب ہوتا ہے شہید۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے
یا تو دنیا سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اپنی جان اللہ کی رضا پر قربان دیتے ہیں، اور یہ لوگ شہید ہیں۔ جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کو سب سے زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جان، زندگی، اور شہید لوگوں کو اتنا بڑا درجہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ہی دے دیتے ہیں، اس لیے ان کا جو درجہ ہے 3rd نمبر پر آیا ہے۔ اس کے بعد جو 4تھے نمبر پہ آئے ہیں وہ ہیں صالحین، یعنی نیک لوگ۔ اب یہ تو آپ بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نیک لوگ کون ہوتے ہیں۔ وہی ہوتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن پاک میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اس کے بعد وہ نیکی کے کاموں کے لیے لپکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی سورت نمبر 29 آیت 69 میں فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بضرور اپنے راستوں پہ پہنچائیں گے، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہمیں صحیح راستہ پانا ہے تو ہمیں دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرنا پڑے گی، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور صراط المستقیم پر پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اور تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ انہیں ان 4 انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ ہے نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ کہ ان کے راستے کی جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ دیکھیے غضب کہتے ہیں غصے کو، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور نبی بھیجے، ان کے ذریعے ان کو علم بھی دیا، ان کو بتایا بھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مگر انہوں نے عمل نہیں کیا اور تکبر کیا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب بھڑکا ہے۔ وہ قومیں ہیں جن کے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں، جیسے آپ سب کو پتہ ہے قوم نوح ہے۔ قوم نوح کے اوپر کیا ہوا تھا؟ نوح علیہ السلام نے ان کو کتنی دعوت دی، کتنے بلایا اللہ کی طرف، لیکن وہ آئی نہیں، تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ کہ پانی کا طوفان آیا۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، لوط علیہ السلام کی قوم ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں ان سے عبرت لینی چاہیے کہ ان کی طرف بھی اللہ کے رسول بھیجے گئے، ان کو بھی سب صحیح راستہ بتایا گیا کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن تکبر کے بنا پر ان کی بات پہ عمل نہیں کیا، اور کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب نازل ہوا اور سب برباد ہو گئے۔ کیونکہ ہماری طرف بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں، قرآن کریم یعنی اپنا کلام دیا ہے تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں، مگر ہم بھی پچھلے لوگوں سے عبرت نہیں لے رہے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے قصوں میں سمجھدار لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو قصے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں تو سمجھدار لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ مثال کے طور پر ہم کار سے ایک برج پہ سے گزر رہے ہوں اور ہماری گاڑی بھی اچھی خاصی اسپیڈ میں ہو، اور ہمارے آگے ایک گاڑی چل رہی ہو وہ بھی ہم سے زیادہ اسپیڈ میں ہو، اور کیا ہو کہ تھوڑی دیر بعد وہ کار جو ہے اوور برج سے گر جائے، اور ہم کو سمجھ میں کیا بات آ جائے کہ بھائی یہ جو جس ہم اوور برج پہ چل رہے ہیں یہ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ برج کمپلیٹ نہیں ہے، اور یہ جو آگے والا گرا ہے یہ سیدھا جا کے ندی میں گر کے اور بہہ گیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اپنی گاڑی پہ بریک نہیں لگائیں تو پھر ہم سے بڑا بیوقوفی کون ہوگا؟ کیونکہ ہمیں عبرت تو مل گئی ہے کہ سامنے والا جو حرکت کر رہا تھا اس کی وجہ سے وہ گر گیا، تو ہمیں اپنی گاڑی میں بریک لگا لینا چاہیے۔ تو یہی وقت ہے میرے بھائیوں ہمیں اپنے گناہوں پہ بریک لگانے کا، ہمیں اپنے گناہوں سے ہجرت کرنے کا، ہم بھی وہ بات مان جائیں جو اللہ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہے۔ اللہ نے ہمیں سب بتا دیا ہے قرآن کریم میں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ یہ رمضان کریم شروع ہو رہے ہیں، جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں ہم ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، جو بھی ہم نے کسی کے حق دبائے ہیں یا کسی کے ساتھ برا کرا ہے ہم اس سے بھی معافی مانگیں، اور ہم سب ان سب واقعوں سے عبرت لے کر اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیں۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جہاں آپ نے یہ فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ایک صحابہ نے فرمایا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے اچھے کپڑے ہوں، اس کے اچھے جوتے ہوں، اس کا اچھا لباس ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تو خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا۔ تو ہم لوگ کے ساتھ بھی مسئلہ یہی ہو گیا ہے کہ ہم مسلمان جو ہے حق بات کو قبول نہیں کر رہے۔ دنیا کا ہر مسلمان جانتا ہے کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، ہم بولتے تھے ہاں ٹھیک ہے فرض ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو اسلام کے اندر قبولیت جو ہے نا جب ہی قبول ہوگی جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ہمیں پتہ ہے کہ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے تو ہمیں 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ دینا ہی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے، ہمیں اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا میں کامیاب تو ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ولا الضالین جو آیا ہے وہ ہوتا ہے بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ، مطلب جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں، اس کی ڈیٹیل آپ بہت اچھے سمجھ سکتے ہیں، جس کے پاس علم بھی نہیں ہے اور وہ عمل بھی نہیں کر رہا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ہم بھی علم حاصل کریں،
کم سے کم اتنا علم تو ہم حاصل کریں کہ ہمیں پتہ ہو کہ صحیح غلط کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، حرام حلال کی ہمیں پہچان ہو۔ تو جو بیسک علم جو ہے حاصل کرنا وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ بس میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔